अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम काम की बात, जिसमें होती हैं इल्म और दानाई की बातें और शिक्र करते हैं शहर के दानिशवर हज़रात। सामीन, आज का प्रोग्राम चूँकि काम की बात है, लेकिन आज ये अपनी नोयत का और अपनी अहमियत का हामिल है। वो इसलिए कि आज हमने दावत दी है अजीम स्कॉलर मुजाहिद जनाब मोहतरम उमैर गजाली साहब। ये चेयरमैन हैं ज़िम्मेदार शहरी इंस्टीट्यूशन के। आइए इनसे महफ़िल गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है, आप बताएं, आप खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि आपका इंस्टीट्यूशन ज़िम्मेदार शहरी, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है? देखिए आसिफ साहब, पहली बात तो ये है कि एक फैक्टर बैरूनी होता है, एक अंदरूनी होता है। अंदरूनी फैक्टर इस इदारे को बनाने का ये था कि हम मुसलमान हैं, हमने अपने आक़ाए दो जहां का कलमा पढ़ा है। हमें कुरान में अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताब, कि ऐ ईमान वालों, ईमान लेके आओ अल्लाह पे, उसके रसूल पे और उसकी किताब पे। जब हम किताब की बात करते हैं तो कुरान मुकम्मल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। वो हमें बताता है हमने अपने मामलात को, अपने चलने फिरने, उठने बैठने, खाने पीने, सियासत, तिजारत, मईशत, माशरत और तमाम सरगर्मियों को हमने अपनी कुरानी उलूम और कुरानी हिदायत के लिमिटेशन में रखना है। ये है अंदरूनी फैक्टर कि हम मुसलमान हैं और बतौर ज़िम्मेदार शहरी और बतौर मुसलमान रियासत के साथ वफ़ादार रहना और रियासत के लिए जद्दोजहद करना और इस्लाम का परचम बुलंद करते रहना, ये हमारा अंदरूनी फैक्टर है जो हमें मजबूर करता है कि हम ऐसी जद्दोजहद करें जिसमें हम ज़िम्मेदार शहरी के नाम से काम करें। अब हम ज़िम्मेदार शहरी समझते किसको हैं? हम ज़िम्मेदार शहरी हर उस शख्स को समझते हैं जो कुरान और सुन्नत के ताबे हो। जो शख्स कुरान और सुन्नत के ताबे है उनके लिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। मेरा वादा है उन लोगों के साथ जो ईमान लेके आए तुम में से और नेक आमाल किए, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, ज़मीन पर मेरे निज़ाम को, मेरी खिलाफत को कायम किया। अब इस पैराए में जब हम कुरान से ये बात सुनते हैं तो अगली बात कुरान हमें इसके बारे में वाज़ेह तौर पर कह रहा होता है, व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन। अगर मुसलमान मेहनत करेंगे तो क़यादत, सियादत और पूरी दुनिया की हुक्मरानी उनके लिए है। नहीं करेंगे तो हालात आपके सामने हैं, उम्मत मुस्लिमा किन हालात से गुजर रही है। तो बुनियादी तौर पर हमने ये फ़िक्र और ये गौर किया कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पे बना है और इसके बनाने में हमारे अकाबिर और असलाफ ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। ये हमें ऐसे प्लेट में रख के किसी ने नहीं दे दिया। इस रियासत की बका और इस रियासत के हुसूल के लिए मुसलमान और तब हमारे असलाफ की जद्दोजहद है, कुर्बानियाँ हैं, खून है, हमारी बच्चियों की इस्तें नलाम हुई हैं, बच्चे कुर्बान हुए हैं। आज भी कई ऐसे ख़ानदान आपको मिलेंगे जिनका कोई इंडिया में रह गया और कोई पाकिस्तान में आ गए, हिजरत करके आ गए। एक अजीम कुर्बानियों की दास्तान रकम की गई। वजह क्या थी कि इसकी असास इस्लाम है, नज़रिया पाकिस्तान इस्लाम का नज़रिया है। अब जब ये मामला है तो हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं कि हम 70 साल में उन तमाम तर जो हमारे मकासद और गोल्स थे एक रियासत को हासिल करने के लिए हम अचीव न कर सके। हम यूँ समझ ले कि पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब उनके बूट पॉलिश करने वाले या उनकी नौकरी चाकरी करने वाले कालों के ग़ुलाम हैं। और आज भी हमारा अदलिया का निज़ाम हो, निज़ाम अदल हो, हमारी बैंकिंग हो, हर चीज़ हमारी उन्हीं के निज़ाम पे चल रही है। लेकिन अफसोस ये है, अब अमेरिका को देखें, वहाँ शरह सूद -0.0 है। अब जापान में चले जाएं, वहाँ शरह फ़ीसद 0.00% है। जो मुल्क हमने इस्लाम के नाम पे लिया उसमें शरह सूद कभी 10%, कभी 15%, कभी 17%। हम खुले आम अल्लाह से ऐलान जंग कर रहे होते हैं। तो ये वो बुनियादी फैक्टर्स थे कि रियासत अपने
اصل مقاصد کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکی، تو ہمیں اپنی قوم آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں اوورآل وہاں پہ وہ جو اپنے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، فیسلٹیز دیتے ہیں، اس میں شرح سود جو ہے وہ 0 لیول پر ہے، وہاں پہ کسی قسم کا جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں دیتے ہیں، کوئی پرسنٹیج نہیں ہے۔ امریکہ اور جاپان کی بات کر رہا ہوں، اور آپ سویڈن میں چلے جائیں تو وہاں عمر لاس کے نام سے ہمارے اسلامی قوانین نافذ ہیں، ملک وہ کافر ہے لیکن وہاں اسلام ہے۔ یہی بات تو مفتی ابدہ نے کی تھی جو مفتی اعظم مصر تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں، میں برطانیہ گیا، وہاں میں نے اسلام تو دیکھا مگر مسلمان نہیں دیکھے، میں مصر میں چلتے پھرتے مسلمان تو دیکھتا ہوں مگر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ اچھا سر، ہم اپنے پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، اپنی بات چیت کو جو ہے نا اپنے ایکچوئل جو ٹارگیٹ ہے اس کی طرف آتے ہیں، ہمارا ایکچوئل مقصد ہے اس پروگرام کو کرنے کا، اور جس ویژن کے تحت آپ نے اس کا ایک مینیفیسٹو جو ہے ذمہ دار شہری کا وہ ڈیزائن کیا۔ میں آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ ذمہ دار شہری کا ایکچوئل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس سرزمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور مجھے وہ تمام تر ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہیں، اور جو لوگ گمراہی کا شکار ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لائیں، اور وہ لوگ جو مدد کے منتظر ہیں، محرومی کا شکار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد کی جائے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں کہ ہم نے جب ذمہ دار شہری کے نام پہ اپنا کام شروع کیا تو ذمہ دار شہری وہ ہے جو قرآن کو فالو کرتا ہے۔ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب کوئی سوالی آپ سے سوال کرے تو اس کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں واضح الفاظ میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ٹھیک ہے، اور یتیماً ذا مقربہ۔ تو جب قرآن کی جو آیات ہیں جو یتیموں کے حقوق کے لیے، جو ہمیں بیٹیوں کے حقوق کے لیے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تم بیٹے کو اتنا دو جتنا دو بیٹیوں کو دیتے ہو، یعنی کہ خواتین کے حقوق کو بھی بڑے آسان انداز سے اللہ نے قرآن میں اس کا نہ صرف تعین کیا ہے بلکہ واضح کر دیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم کچھ یوں بھی ہے کہ اگر تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ ایک پہ اکتفا کر لیں۔ اب اس پہ تفاسیر میں ہم نے اس کو پڑھا۔ اب کہنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو بنیادی مسائل ہیں ریاستوں کے، وومن رائٹس ڈیمیج ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غریبوں کے ساتھ زیادتی ناانصافی ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں آلریڈی اسلام نے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہونے کی وجہ سے ہمیں دے دی ہے۔ ذمہ دار شہری تو وہی ہے جو غریبوں کی مدد کرے گا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ پہ عمل کرے گا، سوالی کو واپس نہیں بھیجے گا۔ بالکل، ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم چونکہ ایک مسلمان بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن سورہ آل عمران میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور دوسروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دو، یعنی خدائی فوجدار بن کر دو۔ یہ بات تو یہاں پہ آ چکی ہے، لیکن سر اس کے لیے ایک پورے سسٹم کا ہونا ضروری ہے۔ جب ایک ذمہ دار شہری کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے، دوسرے کو ہوتا ہے، تیسرے کو ہوتا ہے، اور یہ چین چلتی ہے، تو پھر اس طرح سے یہ ایک اوورآل ایک نیشن کا جو یہ ایک ایشو بن جاتا ہے۔ تو ایک ایز اے نیشن وائز جو ہے انہیں تو ایک پھر سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ایسے سسٹم کی جس کو ہم اسلامی ریاست کہتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں پھر بالکل وہی قواعد و ضوابط ہوں گے جو خلفائے راشدین کے دور میں رہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، کاروبار کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اخلاقی اقدار کیا ہونے چاہیے، اسلامی طور پر جو ہے وہ انسان کو دین کی سربلندی کے لیے کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکچوئل ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جاری کر دی ہیں، اور وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک سسٹم جو ہے وہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے عین مطابق نہ ہو۔ تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ اب آپ اس سسٹم کے لیے کس قدر کوشاں ہیں،
اور کس حد تک اچیومنٹ؟ دیکھیں کہ آصف بھائی کہ ہمارے جو پاکستان ریاست ہے اس کے اوپر یہود و نصارہ اور اغیار نے 70 سال سے انویسٹمنٹ کیا ہے. ہماری نسل کو، ہماری قوم کو مذہب بیزار، دین بیزار کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے. اب آپ کوئی بھی بری چیز یا برا انسان دیکھیں، وہ آپ کو میڈیا پہ فرسٹ آف آل نظر آتا ہے. ابھی آپ یہ عائشہ اکرام والا، مینار پاکستان والا واقعہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا بنیادی طور پر ریاست پاکستان کا حقیقی کلچر نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ ہے یہود و نصارہ کی جو انہوں نے ہم پہ کی ہے. اب ہم یہ کہیں کہ ہم یک تلخت خلفائے راشدین کی طرف آ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں 13 سال اور مدنی میں 10 سال رہ کر جو پریکٹس کی ہے وہ بڑا سنہری باب ہے. مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا عفواً عنکم، اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو، یعنی کہ اگر آپ پہ ٹارچر بھی ہو رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیں، خبیب کو دیکھیں تختہ دار پہ چڑھا، سمیہ کو نیزہ مار کے 2 ٹکڑے کیا گیا، عمار یاسر کو مارا گیا، بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا. تو یعنی کہ لیکن عفواً عنکم، شیب ابی طالب جیسی بدترین جیل 3 سال میرے رسول نے، میرے نبی نے کاٹی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کاٹی ہے 3 سال کی. اور یہ ایسی جیل تھی جس میں بنیادی ہیومن رائٹس کو تار تار کیا گیا، بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا، یعنی کھانا پینا ہر چیز سے محروم رکھا گیا. اور سوشل ریلیشنز بالکل تھے، منقطع تھے کہ کوئی مل نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ صحابہ کرام نے، خود ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھا کھا کر گزارا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کا انقلاب ہو، تبدیلی ہو، سسٹم کی تبدیلی ہو تو یک تلخت نہیں ایک دفعہ ہو جایا کرتا. جو یہ بات کرتے ہیں وہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مکی زندگی پر چلتے ہوئے پہلے اپنی قوم، یعنی کہ پہلے تعمیر معاشرت نہیں ہے، پہلے تعمیر انسانیت ہے. تعمیر انسانیت سے بنتا ہے تعمیر معاشرہ. ہم یہ چاہتے ہیں بطور ذمہ دار شہری ہم اصلاحات کی بات کریں. مثال کے طور پہ عدلیہ نظام ہے، نظام عدل میں انگریز کا قانون چل رہا ہے، 1833 کے لاز ہیں، اور وہ قانون ہے. میں نے بھی قانون کی 4 کتابیں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا تو وہ جی برٹش لا سے ماخوذ ہے. اور برٹش لا کیا ہے میں پڑھتا ہوں جی، وہ کسٹمز اور روایات اور رسم و رواج سے ماخوذ قانون ہے برطانیہ کا. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں، کافر ہیں، ان کا اپنا قانون ہے. ہم مسلمان ہو کر اپنے اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے نظام میں عدل کو میں ایک مثال نظام عدل سے دوں گا، باقی آپ خود ہی سمجھدار ہیں، ویورز بھی سمجھدار ہیں، جو سن رہے ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں، سمجھیں گے میری اس بات کو کہ جب نظام عدل میں اصلاحات کے لیے ہم بات کر رہے ہیں یہ کوئی جرم نہیں ہے. اگر ہم اپنے بنیادی قرارداد مقاصد کے مطابق قوانین کو لانے کی بات کرتے ہیں تو کوئی جرم نہیں ہے. اور اس قانون کو کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے جو 25 سال بعد بھی کسی کو رہا کرتا ہے اور جسٹس لکھ دیتا ہے سوری فار ڈیٹ، اس کے 25 سال کدھر گئے؟ سر یہ بالکل آپ کی بات بجا ہے اور بڑا بیڈ ایکسپیرینس رہا ہے ہماری جوڈیشری کا. مگر سر بات اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے جو ہماری ڈیموکریسی ہے، اس ڈیموکریسی میں ہمارا جو ووٹر ہے اس ووٹر میں شعور پیدا کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ اگر ہم اپنے جھنگ کی بات کریں تو جھنگ میں ہم ان لوگوں کو بار بار ووٹ دے رہے ہوتے ہیں جو پچھلے 20 25 30 سال سے جو ہے ایم پی ایم این ایز بن رہے ہوتے ہیں. جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، ہاسپٹل جو ہے اس میں کسی قسم کی سہولت نہیں ہے، اور بھی جہاں جہاں ہم جس سیگمنٹ میں جائیں وہاں کوئی حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں اس بات کا. تو یہ ہم جو ایم پی اے ایم این ایز کو ہم بار بار ووٹ دے رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف اس بات پر کہ جی وہ پھر دوبارہ سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور ایک ٹاؤٹ سسٹم کے تحت جو ہے وہ اپنا الیکشن ون کر جاتے ہیں. تو آپ ان ووٹرز کو کیا کہنا چاہیں گے اور کس طرح کی فکر دیتے ہیں؟ دیکھیں کہ بڑی مشہور اور ٹیکنیکل سی بات ہے، باطل نظام باطل اثرات. یہ وہ نظام جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، یہ وہ نظام ہے جو برطانیہ نے غلاموں کے لیے بنایا تھا، برٹش نے غلام کے لیے بنایا تھا. آج بڑے بڑے ہاؤسز میں انگریز تو چلا گیا، ہمارے کالے بیٹھ گئے وہاں پہ.
نظام وہی رہا. اور جہاں پر جو بر صغیر میں انگریز آفیسر نوکری کر کے واپس جاتا تھا تو اس کو جبری ریٹائر کر دیا جاتا تھا کہ اس کے مزاج میں اور برٹش کے مزاج میں فرق ہوتا تھا. تو یہ جو قوانین جو غلامی کے لیے بنائے گئے ہیں ان کے اثرات یہی ہوں گے کہ قوم تعلیم سے محروم، قوم صحت سے محروم، قوم بنیادی سوچ سے محروم، قوم کا فکر ختم. جب تعلیم نہیں تو فکر خود بخود ختم. اور پھر یہ فیوڈلزم، جگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹاٹا کمپنی انڈیا سے خائف انویسٹرز نے قائد اعظم کے ساتھ ملے اور مل کر انہوں نے قائد اعظم کے انفارچونیٹلی ان کی جلد وفات ہو گئی. اور ان کی وفات کے بعد اور پاکستان سنبھل نہ سکا، اس کے بعد سے زوال ہمارا شروع ہوا ہے. تو وہ جو انویسٹر آیا اس انویسٹر نے ملک کو اپنے گھیرے میں لیا. اور جب انویسٹر نے ملک کو گھیرے میں لیا اب اس کا پورا ایک مافیا بن چکا ہے. اب وہ اگر ایک غریب انسان اگر اپنے بلدیاتی الیکشن میں بھی یونین کونسل پہ بھی کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی 1000 بار سوچتا ہے کہ میرے کھڑے ہونے سے کہیں مجھے بڑے سیاستدان سے یا کسی جگیردار سے ظلم و ستم کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا. تو حالات یہ ہیں کہ باطل نظام ہے، باطل اثرات ہیں، دوسرے لفظوں میں ظالمانہ نظام ہے. سر آپ کے ساتھی بھی ہیں اور ہمارے بڑے مہربان ہیں، طریقہ تنظیری نظام کے چیئرمین رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب ہیں. وہ اسپریچول ڈیموکریسی کے لیے کافی کوشاں ہیں اور ان کی بھی یہی کوشش ہے اور یہ ایجنڈا ہے کہ ہم باقاعدہ شہری کو ایک شعور دیں کہ آپ کے پاس ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ اس سٹینڈرڈ کا حامل جو شخصیت ہے ہم اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے، جو اس سٹینڈرڈ کے اوپر نہیں پورا کرتا ہم اسے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سننے والوں کو اور ہمارے دیکھنے والوں کو سوشل میڈیا کام کی بات کہ جو فیس بک پیج ہے یا یوٹیوب پیج ہے، چینل ہے، تو اس کے اوپر آپ انہیں کس طرح یہ سمجھانا چاہیں گے کہ کیا وہ معیار ہے، کیا وہ سٹینڈرڈز ہیں جس کے تحت ووٹر کو ایک کینڈیڈیٹ کاسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں کہ جو ایک معیار ہے ڈگری کا کہ ڈگری ہونی چاہیے، اس کی حالات تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا میٹرک فیل وفاقی وزیر تعلیم رہا. میں اس کا نام نہیں لیتا، آپ کو پتا ہوگا، جنگ والوں کو پتا ہوگا. اچھا، یہاں جب جنرل پرویز مشرف نے ایک اچھا کام کیا کہ اس نے کہا کہ پارلیمنٹرینز لا بناتے ہیں، کم از کم ان کو گریجویٹ تو ہونا چاہیے اور کچھ انگوٹھا چھاپ کیا بنائے گا. جب انڈیا اور پاکستان الگ الگ ہوئے تو انڈیا میں جو وزیر تعلیم بنے ابوالکلام آزاد جیسا مفکر تھا اور ہمارے ہاں انگوٹھا چھاپ کرنل عابد حسین. ٹھیک ہے، اب اسی کو آپ تھوڑا آگے بڑھائیں اس بات کو کہ جب ڈگری کی بات آتی ہے تو ہمارے اس نظام سے ڈگری جیلی آسانی سے بن جاتی ہے. اور دوسری بات اب آ جاتے ہیں کردار کے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ سمگلنگ، منشیات فروشی کرنے والے اگر لاہور میں سمگلنگ کر رہے ہیں منشیات فروشی کر رہے ہیں، جھنگ میں آ جائیں گے، اچھا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے پھریں گے. اور ہمارے ہی علاقے کے معززین، چاہے وہ علماء ہیں یا غیر علماء ہیں، سول سوسائٹی کے ہیں یا معززین ہیں، وہ ان کی دعوتیں اڑانے کے لیے، پھر ان سے مفادات لینے کے لیے، اس کی حرام کمائی میں سمجھ لیں کہ اپنی پرسنٹیج نکالنے کے لیے اس انسان کو میاں صاحب، حاجی صاحب، علامہ صاحب. تو یہ ایک اصل کلچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ غربت اور اخلاقیات کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں. بے شک ہے. اور ہماری جو قوم ہے وہ پسی ہوئی غریب قوم ہے، اس کو آج تک ان بنیادی حقوق سے ہی دور رکھا گیا ہے. اب دیکھیں صحت کے کیا ہمیں بنیادی حقوق حاصل ہیں، آپ مواصلات کو دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیں، کیا ہمیں حقوق حاصل ہیں. جب ہر چیز سے ہمیں محروم رکھا گیا ہے تو اس محروم قوم کی جب تک احساس مرومی ختم نہ کیا جائے گا یا احساس مرومی کو ختم کرنے کے لیے، حقوق لینے کے لیے ان کو جگایا نہیں جائے گا، تب تک تبدیلی ناممکن ہے. اب میں لا بنا لیتا ہوں کہ ابھی وہ پہلے ٹھپا ہوتا تھا، اب میں نے سنا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی ہے، لیکن اب ایسے بھی ہمارے پاکستانی ماسٹرز آئیں گے جو سافٹ ویئرز ہیک کر لیں گے. اور یہ الزامات الیکشن کمیشن پہ بھی لگتا آیا ہے، وہ جی ان کا جو سسٹم انہوں نے بنایا تھا الیکشن کے لیے، وہ سسٹم بیٹھ گیا تھا 2018 کے الیکشن میں. وہ بات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن اب ہم اپنے پروگرام کے لاسٹ کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر ہم اسپریچول ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے ذمہ دار شہری کا، یہ آل اوور دا پاکستان پھیلا ہوا ہے. تو کیا آپ کے پاس ایسے کینڈیڈیٹس موجود ہیں
جن کو آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کروا کے انہیں ایسی سیٹس کے اوپر بٹھا کر ان سے وہ کام لے سکیں جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک جھنگی ضلع ہے، پسماندہ ضلع ہے، بیکورڈ ضلع ہے، میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے جو خواتین کا سیٹ اپ ہے اس میں ہمارے شورا میں جھنگ کی ڈاکٹر نائلہ قادر نام ہے، پی ایچ ڈی زولوجی، وکلاء ہیں، اسکالرز ہیں، جھنگ کی مختلف لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ جڑے نہیں، لوگ جڑے ہیں. اب یہ فیصلہ کرنا کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس ہیں یا نہیں ہیں، یہ گیم ہے وقت کی. جب وقت آئے گا تو ہم کیا پتہ کھیلتے ہیں. لیکن جو آپ اسپرچول ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، اسپرچول ڈیموکریسی ہی در حقیقت اسلامی نظام ریاست ہے. اور اس کو اگر ہم اسپرچول ڈیموکریسی کہہ لیں، اسلامک سسٹم کہہ لیں، خلافت کا سسٹم کہہ لیں، ایکچول وہ ہے جو ہمارے علماء کہتے ہیں نا جی، خلافت راشدہ کا نظام. اس میں ایک چیز جو ہے اسپرچول ڈیموکریسی میں ایک بڑی اہم ہے اور اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن میں جو یہ کینڈیڈیٹس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مساوات کے تحت الیکشن ہونے چاہیے، کیمپین بھی مساوات کے مطابق ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ مثبت طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس کے پاس چونکہ بجٹ نہیں ہے تو وہ اپنی اس طریقے سے بھرپور کیمپین کر نہیں سکتا، اور جو ایک مالدار ہے، اربوں خربوں ہے، الٹیمیٹلی اس نے ووٹ خریدنے بھی ہیں، اس نے پیسہ بھی انویسٹ کرنا ہے، تو وہ تو ون کر جائے گا الیکشن. ہمارا الیکشن کمیشن قوانین بناتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس لیمٹ کو کراس نہیں کرنا. لیکن جنہوں نے اس حکم نامہ کے اوپر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے، کیا آپ کو وہ سیاستدانوں کے ڈیروں پہ نظر نہیں آتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ لاسٹ الیکشن 2018 میں بھی عمل درآمد کرانے والے ادارے ایک پیٹرول پمپ کے جھنگ میں بیٹھ کے سیاسیوں سے ڈیلنگز کرتے رہے، بیٹھے رہے. اور مجھے بعض اوقات ایک کسی نہ کسی سیاستدان کا فون آ جاتا ہے، جی ہمیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ ہونے والا ہے. جب ادارے کے اہلکار، ادارہ برا نہیں ہوتا، گندی مچھلی کی وجہ سے ہم پورے لاٹ کو غلط نہیں کہہ سکتے. اب آپ جوڈیشری پہ آئے نا، ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات پہ. ایک امیدوار 3 سال پہلے نااہل تھا، مثال کے طور پہ، وجہ کیا؟ ڈیفالٹر ہے، اس نے بینک کرپٹ ہے، بینک میں گھپلے کیے ہیں، تجارت میں کیے ہیں، ٹھیک ہے. وہی کینڈیڈیٹ آفٹر 3 ایئرس اگلی ججمنٹ میں اہل قرار دیا جاتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ پہلا فیصلے کرنے والا دماغی طور پر مریض تھا یا بعد میں کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، کہ کیا قوم کے ساتھ کیسا مذاق ہے کہ ایک دفعہ الیکشن میں نااہل. اب جس کورٹ نے اس کو نااہل کیا ہے وہ ظاہری بات ہے کہ نہیں گراؤنڈز کے اوپر ہی کیا ہوگا. اگر وہ گراؤنڈز ان کے ریئل ہیں تو پھر جو اس سے اپر درجے کی عدالت ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ انہی گراؤنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سٹل نااہل جو ہے. آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اچھا انیشیٹو لیا، جھنگ میں ایف ایم پہ ہمیں انوائٹ کیا، آج 105 پہ ہم بیٹھے ہیں. اور اس انٹرویو سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید راستے کھولے گا، کیونکہ اللہ نے واضح کیا ہے کہ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اس پہ ہمیں خوشی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو مزید ترقیاں دے، کامیاب ہوں، اور اسی طرح ملک کی، ریاست کی اساس اور قرارداد مقاصد پر ہمیشہ آواز بلند کرتے رہیں. اس قرارداد مقاصد کے لیے اور اس ملک کے لیے ہمارے اکابرین کی بڑی قربانیاں ہیں، اور ان کا کل گریبان ہمارا ہاتھ ہونا ہے، ہمارا گریبان ہونا ہے. ان شہداء کے خون کا حساب ہمیں دینا ہے. اگر میں بات نہیں کرتا تو وہ شہداء کا مجرم میں بھی ہوں. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک و قوم کے لیے سنسیئر رہنا چاہیے. بالکل سنسیئر ہوتے ہوئے ہمیں ویسے ہی اقدامات کرنے چاہیے جیسے ہم اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں. جب ہم اپنے گھر میں کوئی نقصان ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کی کوئی خرابی ہوتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بہت کانشیس ہو جاتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ فوری طور پر اس کو ٹھیک کیا جائے، اس سسٹم کو بہتر کیا جائے. جہاں کوئی مسٹیک ہو رہی ہے اس مسٹیک کو جو ہے وہ کریکٹ کیا جائے، اور اس طرح جو ہے وہ گھر خوشحال رہتا ہے، آباد رہتا ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح باد و شاد رہے. اور میں سر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کو جو ہے وہ ایک رونق بخشی اور ہمارے پاس تشریف لائے. اور انشاءاللہ عزیز یہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری رہے گا. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.